बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम ताहिरा है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। दरअसल हमारे घर तो अलग अलग थे, लेकिन बिल्कुल साथ साथ बने हुए थे। सारे घरों को एक छोटा दरवाज़ा लगा हुआ था और मेन गेट अलग था, क्योंकि हमारे वालिद साहब 7 भाई थे और उनके बाबा ने 7 भाइयों के लिए इस घर को इस तरह से तमीर करवाया था कि घर सबके अलग हों लेकिन सब एक साथ ही रहें। मेरे बाबा ने मेरी माँ से पसंद की शादी की थी, जो इस ख़ानदान में गुनाह समझी जाती थी। इसीलिए मेरी माँ की कभी भी इज्जत नहीं हुई थी। मेरी माँ के आगे पीछे भी कोई नहीं था, इसीलिए भी लोग उनके सामने कुछ भी बोल देते थे कि जिस औरत का मेका नहीं होता उसका कोई सहारा नहीं होता। जब मेरी माँ की शादी हुई वो बहुत कम उम्र थी। मैं 12 साल की हो गई थी, लेकिन वो भी सिर्फ 24 साल की हुई थी और मेरे बाबा उनसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। तभी तो सब लोग हैरान होते थे कि ये शादी मोहब्बत की शादी ही हो सकती है, वरना कौन अपने से बड़े उम्र के आदमी के साथ शादी करता है। लेकिन जिस तरह उनकी मोहब्बत की शादी होनी चाहिए थी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक दूसरे से काफ़ी झगड़ा करते रहते थे और अम्मी भी बाबा से दूर दूर रहती थी। मैंने उनको कभी मोहब्बत बड़ी बात करते नहीं देखा था, कभी एक दूसरे की तारीफ करते हुए भी नहीं देखा था। वो सबके सामने एक दूसरे के साथ नॉर्मल रहते थे। सब उनको देखकर रश्क करते थे। उनकी पसंद की शादी की वजह से उनकी इज्जत नहीं होती थी। और फिर सबसे बुरा ये हुआ कि जब मैं सिर्फ 12 साल की भी नहीं थी तो मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए। वो एक हादसा था जो उनको हमसे बहुत दूर ले गया। हम लोग बहुत तड़पे, बहुत रोए उनके लिए, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान को अपने आप को संभालना पड़ता है। कहते हैं कि कोई मर जाए तो उसके साथ कोई मर नहीं जाता। हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि घर तो सबके अलग अलग ही थे। मेरे बाबा शादी से पहले भी अपने ख़ानदान वालों के साथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं रहते थे। वो सारी ज़िंदगी दूसरे शहर में रहे और इसके बाद जब वापस आए तो मेरी माँ से शादी करके, इसीलिए मरने के बाद भी उनकी कोई इज्जत नहीं रही है। हमारे हिस्से में जो घर था उसके बारे में बातें होने लगी कि 2 औरतें हैं, अब इनके लिए इतना बड़ा घर क्यों मुख्तस कर रखा है। हमारा भाई तो इस दुनिया से चला गया है, अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है इनको संभालना। हमारा दर्द-सर नहीं है, लेकिन फिर भी हम बड़े दिल वाले लोग हैं तो उनको रहने के लिए कमरा दे देंगे। माँ बेटी वहाँ पर रह लेंगी। वैसे भी कल को ताहिरा की शादी हो जाएगी तो फिर एक कमरे में उसकी माँ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार सकती है। और हमारे घर को वापस लेने की बातें होने लगी। मेरी अम्मी का कहना था कि हम घर किराए पर दे के अपना पेट पाल सकते हैं, लेकिन अगर ये घर भी नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। अजीब बात है कि मरने से पहले अम्मी अब्बू आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, जबकि उनकी मोहब्बत की शादी थी। मैं हैरान होती थी कि इन लोगों ने एक दूसरे से मोहब्बत की शादी क्या लड़ाई झगड़ा करने के लिए की थी। एक दिन मैंने अम्मी को कहा कि बड़ी चाची भी कह रही है कि घर खाली करो, अपनी माँ को कहो सामान पैक करे। मैं छोटे से कमरे में नहीं रहना चाहती, यहाँ पर मेरा अपना कमरा है। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। जो कमरा वो लोग हमें देना चाहते थे वो कोई कमरा नहीं था, बल्कि उस कमरे में किसी ज़माने में मेरे दादा ने अपने जानवर रखे हुए थे, लेकिन दादा के जाने के बाद जानवरों को भी बेच दिया गया था। सबका कहना था कि वो कमरा है, उसको अच्छी तरह से साफ़ करवा लेंगे तो सारा मसला हल हो जाएगा। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। मेरी माँ की मेरी छोटी चच्ची के साथ थोड़ी सी लड़ाई भी होगी कि मेरा शोहर क्या इस दुनिया से चला गया। आप लोगों ने तो सब कुछ अपने नाम करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि तुम्हारी इस घर में जितनी इज्जत होगी है वही काफ़ी है। तुम हमारे ससुर की पसंद नहीं थी, वो भी तुमसे नफ़रत करते थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दादा को गुस्सा ज़रूर था, लेकिन उन्होंने अम्मी के मुंह पर ऐसी कोई बात कभी भी नहीं की थी। मेरी माँ की कभी हद तक नहीं की थी। ये लोग पता नहीं क्या चाहते थे हमसे। अम्मी ने कहा कि मुझे ज़रूरी काम से कहीं जाना है और एक दिन मुझे वहीं छोड़कर कहीं चली गई। वैसे तो मैं अकेली नहीं थी, घर में काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन अम्मी कहाँ गई है उन्होंने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। जब वापस आई तो अकेली नहीं थी, सारे लोग शाम के वक्त साथ बैठा करते थे। ये वही टाइम था, मैं भी वहीं पर मौजूद थी जब अम्मी के साथ मैंने किसी लड़के को देखा जो शायद 24 साल का होगा। सब ने सवाल किया कि यह कौन है। सब हैरान थे उसको देखकर। अम्मी ने कहा कि यह आपके भाई का बेटा है। सब लोग इस बात पर हैरान रह गए। अम्मी का कहना था कि तुम्हारे बाबा ने पहले से शादी की हुई थी और ये उनका बेटा भी था, लेकिन मेरे से ये बात छुपाई हुई थी और उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, अब ये भी हमारे साथ रहेगा।
کیونکہ یہ تمہارے باپ کا خون ہے اور تمہارا بڑا بھائی ہے، یہ اسی خاندان کا بیٹا ہے۔ میرے تایا اور چاچو نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا۔ اس نے سب کچھ بتایا، اس نے جو کچھ بھی بتایا وہ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے اسی علاقے کا نام بتایا جہاں پر میرے بابا رہا کرتے تھے، وہی تاریخ بتائی، وہی سب کچھ بتایا جس سے بالکل بھی جھوٹ کا گمان نہیں ہو رہا تھا۔ اور اس کی تھوڑی بہت شکل بھی میرے بابا سے مل رہی تھی اور چلنے پھرنے کا انداز بھی۔ سب اس بات پر حیران ہو گئے۔ میری ماں نے کہا کہ آپ لوگوں کو تو یہی فکر تھی نا کہ ہم دونوں ماں بیٹیاں اکیلی کیسے رہیں گے، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا کیونکہ یہ بھائی ہے طاہر کا، دونوں ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، اس میں کوئی نامحرم والی بات بھی نہیں ہے کیونکہ باپ دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہ سوتیلے بہن بھائی نہیں ہیں، الگ الگ ماں سے ہیں لیکن آپس میں بہن بھائی ہی لگتے ہیں۔ سب اس بات پر خاموش ہو گئے کیونکہ دراصل تو ان کو ہم سے سامان اور گھر چاہیے تھا، لیکن دنیا والوں کے سامنے تو وہ یہی فکر جتا رہے تھے کہ اکیلی عورتیں نہیں رہ سکتی، اس لیے ہم ان کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں اور ان کا گھر تو ہم کرائے پر دے دیں گے اور اس کے پیسے ان کو ہی ملیں گے۔ میری امی اچھی طرح جانتی تھی ایسا کچھ ہونے والا نہیں تھا، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ آج تک کچھ اچھا کیا ہی نہیں تھا جو آج اچھا کرتے۔ وہ سب خاموش ہو گئے۔ اس لڑکے کا نام انور تھا، وہ ہمارے گھر میں آ گیا، اس کے پاس تھوڑا بہت سامان بھی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد تایا ابو اور چاچو وغیرہ سب ہمارے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گھر میں تو آ گیا ہے چوکیداری کے لیے تو اچھا ہے، لیکن یہ لڑکا نوکری وغیرہ بھی کرتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر تم نے اس گھر میں رہنا ہے تو پھر اس گھر کو چلانا بھی تمہارا اپنا کام ہے۔ اگر ہمارے ساتھ رہتی تو تمہارے لیے کھانا پینا، تمہاری بیٹی کی فیس اور یہاں تک کہ بیٹی کی شادی بھی ہم لوگ ہی کرتے۔ یہاں پر انور نے خود بات کی، وہ بات کرنے کو بہت اچھا تھا، بہت سمجھدار لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میری اچھی بلی نوکری ہے، میں آن لائن بزنس کرتا ہوں اور مہینے کے لاکھوں روپے کماتا ہوں، آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ماں اور بہن کا خیال میں خود ہی رکھوں گا اور اپنی بہن کی شادی بھی میں خود ہی کروا لوں گا۔ آپ کی بڑی مہربانی جو آپ لوگوں نے ان دنوں میں بھی ان کا اتنا خیال رکھا، لیکن دراصل انہوں نے ہمارا خیال نہیں رکھا تھا، وہ تو ہمیں بے گھر کرنے کی باتیں کرتے رہے تھے۔ اب ان سب کے منہ بند ہو گئے تھے، ان کے پاس کوئی بھی جواز نہیں تھا، وہ خاموش ہو گئے۔ انور نے کہا کہ امی ان کے لیے چائے بنائیں، تو امی نے کہا میں بناتی ہوں، پر ان لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں ہم چلتے ہیں، بس ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کا تیر نشانے پر نہیں لگا اور وہ کافی پریشان ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ میں نے بھی اپنے بھائی کو دیکھا تو مجھے بھی خوشی ہوئی کیونکہ باپ کے بعد بھائی ہی تو آپ کا محافظ ہوتا ہے۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کمرہ تم سے کوئی نہیں لے گا۔ امی نے رات کو بتایا کہ تمہارے باپ نے مجھ سے دوسری شادی کی تھی، یہ بات مجھے کچھ سال پہلے ہی پتہ چلی تھی اور اسی لیے ہم لوگ آپس میں جھگڑا بھی بہت کرتے تھے، لیکن اس میں اس بیچارے کا کیا قصور، اس کی تو ماں بھی نہیں تھی اور اس کا باپ بھی مر گیا، میں مجبوری میں اس کو یہاں لے کے آئی ہوں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ یہ ہماری فیملی کا حصہ ہے۔ میں نے امی کو کہا آپ نے بہت اچھا کیا، ہمیں کسی مرد کی ضرورت تھی اور اب ہمیں کسی کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی۔ میری ایک دوست ضرور تھی، اس کا بھی کہنا تھا کہ بہت اچھا فیصلہ ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ ساتھ ہی رہتے تھے اور سارا کچھ ٹھیک تھا۔ یہ بات بھی دب گئی جس کے بارے میں بہت زیادہ ہی بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، کوئی کہتا تھا گھر کو کرائے پر دے دیں گے تو کوئی کہتا تھا کہ اسے گودام بنا لیں گے اور سامان رکھنے کے لیے پیسے لیا کریں گے، لیکن ان سب کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ یہ ہمارا گھر تھا، ہمارے باپ کا گھر تھا جسے ہم نے بہت پیار سے سجایا تھا، ہم کسی کو کیوں اپنا گھر دیتے؟ لیکن میری ماں ابھی بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ ظاہر ہے کہ بابا کو دنیا سے یہ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، اسی لیے شاید ان کا دکھ بھی تازہ تھا، لیکن وہ پھر بھی بہت ہی زیادہ پریشان رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس نے جانا تھا وہ چلا گیا، ابھی میں ہوں آپ کے لیے، انور بھائی ہیں، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، ہم لوگ ہیں نا اور آپ نے ہمارا خیال رکھنا۔ ہم نے ان کو تسلی دی، انہوں نے ہاں میں سر ہی لایا۔ 1.5 ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ انور بھائی کو رہنے کے لیے الگ سے کمرہ مل گیا کیونکہ گھر میں 5 کمرے تھے، باقیوں کے پاس بھی اتنی ہی جگہ تھی، لیکن جب ہم نے گھر بنایا تو ہم نے یہاں پر 5 کمرے بنائے تھے اور گھر کو بھی بہت خوبصورتی سے بنایا تھا، اس لیے سب کی اس پر نظر تھی، تبھی الٹی الٹی باتیں کرتے تھے۔ لیکن ایک دن ایک منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی، جب میں نے دیکھا کہ صبح صبح کا ٹائم تھا، میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ انور میری امی کے کمرے سے نکل کر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ صبح صبح امی کے کمرے میں اس کا کیا کام ہے، کہیں کوئی پریشانی تو نہیں، شاید کوئی بات چیت چل رہی ہوگی۔ میں امی کے کمرے میں پوچھنے کے لیے گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔
میری امی تو سکون سے سو رہی تھی اور ان کے سائڈ پر جو بستر پر کمبل پڑا تھا وہاں سے ہٹا ہوا تھا کہ جیسے کوئی تھوڑی دیر پہلے اس کے اندر سو رہا تھا اور اب اس کو ہٹا کر باہر نکل گیا ہے۔ میں امی کے پاس چلی گئی، چیک کیا، واقعی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، تیار ہو کے اسکول جانے کی تیاری کرنے لگی۔ انور نے کہا کہ وہ مجھے اسکول چھوڑ دے گا، یہاں تک تو ٹھیک تھا، اور یہ بات کافی عجیب تھی کہ انور امی کے کمرے سے نکلا، مجھے جانے کیوں عجیب لگا، میرے دل کو دھڑکا سا لگا تھا، جبکہ یہ تو نارمل بات تھی، وہ بھائی تھا، اگر وہ امی کے کمرے میں چلا گیا تو اس میں ایسی کون سی بات تھی۔ ایک دن میں گھر میں داخل ہوئی، ہمارے گھر کا راستہ ایسا تھا کہ جوتے باہر اتارے جاتے تھے، پہلے کار پورچ آتا تھا، اس کے بعد لاؤنج اور پھر اپنے کمرے میں جاتے تھے۔ میں جوتے باہر کار پورچ میں اتار رہی تھی، مجھے اندر گھر میں سے امی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ میں امی کو ہنستے ہوئے کافی مہینوں سے نہیں سنا تھا۔ میں بھی خوش ہوگی کہ میری ماں خوش ہے، لیکن جب اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ امی اور انور ایک ساتھ بہت ہی قریب ایک صوفے پر بیٹھے تھے اور دونوں ہی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں سائڈ پر ہو گئے۔ امی اٹھ گئی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، کہنے لگے میری بیٹی کھانا لگا دوں تمہارے لیے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگا کہ جیسے وہ انور بھائی کے ساتھ تو ہنس رہی تھی، لیکن مجھے یہ دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا کھانا لگا دے، بہت بھوک لگی ہے۔ امی میرے ساتھ کھانا کھایا کرتی تھی، پر انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کھانا کھا لیا ہے انور کے ساتھ، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا، اور مجھے کون سا دیر سے چھٹی ہوتی تھی، مجھے اکیلے بیٹھ کے کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن امی نے کہا کہ وہ کھانا کھا چکی ہے، اس لیے میں کچھ نہیں بولی اور چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ امی اور انور کی حرکتیں بالکل بھی مناسب نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر بیٹھتے تھے، کمرے میں بھی بیٹھ جاتے تھے، اور رات میں ہمیشہ انور امی کے کمرے سے برآمد ہوتا تھا۔ پتہ نہیں وہ دونوں کس موضوع پر بات کر رہے ہوتے تھے، اور ایسی کون سی ان کی باتیں تھی جو صرف کمرے کے اندر بیٹھ کر ہی کی جا سکتی تھی، اور وہ بھی رات کے وقت۔ یہ بات مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گھر والوں نے بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہاری ماں کو لگتا ہے تمہارے باپ سے کوئی محبت نہیں تھی۔ میں نے کہا ایسے کیوں کہہ رہی ہیں، انہوں نے تو محبت کی شادی کی تھی، جبکہ یہ بات اپنی جگہ تھی کہ میرے بابا میری ماں سے 15 سال بڑے تھے۔ میری چاچی نے کہا کہ اگر اتنی ہی محبت ہوتی تو تمہارے باپ کے جانے کے بعد تمہاری ماں بالکل نارمل نہ ہو جاتی۔ ارے ایسی کسی سے محبت کی شادی ہوئی ہو اور وہ بیچارہ مر جائے تو سالوں سال اس کا دکھ ہلکا نہیں ہوتا، اور تمہاری ماں تو ہنستی کھیلتی پھر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ہم نے ان کو سمجھایا ہے کہ وہ زیادہ دکھی نہ ہوں، لیکن ان کے دکھی رہنے سے بابا نے واپس نہیں آ جانا۔ میری چاچی نے کہا کہ تم تو بڑی بڑی باتیں کرنے لگی ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں میں بڑی ہو گئی ہوں، مجھے وقت سے پہلے ہی بڑا ہونا ہے، کیونکہ میرے سر پہ باپ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک بھائی لکھا تھا نصیب میں، نہیں تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوتا۔ میری چاچی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا کہ یہ لڑکی تو واقعی اب بچی نہیں رہی۔ ایک دن میں نے امی کو کہا کہ امی میرے ٹیسٹ پر دستخط کر دیں، اسکول والوں نے کہا ہے کہ اپنے باپ کی دستخط کروا کے لاؤ، لیکن باپ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، تو آپ ہی کر دیں۔ امی نے کہا کہ ایسی کون سی بات ہے، انور کر دے گا۔ میں نے کہا کہ انور تو میرا بھائی ہے، انہوں نے باپ کے دستخط کروانے کو کہا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ بڑا بھائی باپ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ انور نے ٹیسٹ پر دستخط کر دیے۔ اگلے دن میں نے یہ بات ٹیچر کو بتائی تو انہوں نے کہا کہ اگر باپ نہیں تھا تم امی سے کروا لیتی، بھائی کے ساتھ تو تم ملی ہوئی ہوگی، تمہارے نمبر کم ہے، تم نے بھائی کو کہا ہوگا کہ آپ دستخط کر دو، امی کو پتہ نہ چلے، میری کلاس کے سامنے بےعزتی ہوگی۔ میں نے امی کو آ کر یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ تم نے غلطی تو نہیں کی ہے نا، جب کوئی غلطی کرے تو اسے شرمندہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا غلطی ہو نہ ہو پر پوری کلاس کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑا۔ مجھے اس بات پر کافی غصہ آیا۔ میں نے امی کو کہا کہ اس سے اچھا تھا کہ میں تایا ابو کے دستخط کروا لیتی۔ خبردار جو اس طرح کی بات کی، تمہارے باپ کے بعد اگر کوئی تمہارا ہے تو وہ انور ہے۔ کتنی عزت کرتا ہے وہ تمہاری، کتنا پیار کرتا ہے تم سے، تمہیں اسکول چھوڑنے جاتا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہے میرا، اگر کر لے گا تو کیا ہو جائے گا، احسان نہیں کرتا مجھ پہ، یہ بھائیوں کے ہی کام ہوتے ہیں۔ میری ماں نے کہا کہ میں تمہیں یہ بات کس طرح سمجھاؤں، اور یہ بات مجھے سمجھ آئے نہ آئے، ایک بات مجھے ضرور سمجھ آ گئی تھی کہ امی اور انور کے بیچ میں ضرور کچھ تھا۔ جو میں نے اپنی دوست کو یہ سب بتایا تو اس نے کہا کہ تم پاگل ہو، تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے، تم معصوم بچی ہو، تمہاری امی اور بھائی کے بیچ کچھ چل رہا ہے۔ میں نے کہا کہ توبہ کرو، وہ ان کا بیٹا ہے۔ میری دوست نے کہا کہ ذرا اپنے الفاظ پر غور کرو، وہ ان کا بیٹا ہے، پر میں خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں، ان کا بیٹا نہیں ہے، ان کا تو کچھ بھی نہیں لگتا۔
میری دوست ہنسنے لگی. اس نے کہا کہ بس پھر تم بچی ہی رہنا. اس بات کا تو مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی، اور میں یہ بات کس کو بتاتی. ایک دن مردم شماری والے آ گئے. انہوں نے بھی آ کر سب سے پوری تفصیل پوچھنی ہوتی ہے کہ گھر میں کتنے لوگ ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں، باپ کا نام کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں. میں اندر کمرے میں بیٹھی تھی. انور گھر پہ نہیں تھا، کام پہ گیا ہوا تھا. امی اس مردم شماری والے کو سب کچھ بتا رہی تھی، اور یہ سن کر میں حیران رہ گئی کہ جب انہوں نے پوچھا کہ باپ کا نام کیا ہے تو امی نے انور کا نام لکھوا دیا. میں حیران ہوئی. میں نے کہا کہ آپ کہتی ہیں کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ملکی کاغذات اور ریکارڈ میں اس کو میرا باپ کیوں لکھوایا آپ نے؟ وہ میرا باپ نہیں ہے، میرا بھائی ہے. اور امی نے کہا کہ اگر نہیں لکھواتی تو لوگ تمہیں یتیم سمجھتے، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. مجھے اس بات میں کوئی وزن نہیں لگا. صاف ظاہر تھا کہ میری ماں مجھے بچی سمجھ کے بہلا رہی تھی. میں نے کہا کہ عجیب بات ہے، ویسے آپ نے وہاں پر جھوٹ لکھوا دیا. اگر آپ سچ لکھوا دیتی تو زیادہ بہتر ہوتا. کل کو معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں. ہماری ٹیچر کہہ رہی تھی کہ جب تم لوگوں کا میٹرک کا داخلہ جائے گا تو صحیح اور اصل والے کاغذات پہلے سے ہی نکال کے رکھنا. اگر کچھ خراب ہو جائے تو ساری زندگی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. میری ماں نے کہا کہ تب کی تب دیکھی جائے گی. کافی عرصہ گزر گیا اور میری ماں نے میرے لیے ایک رشتہ تلاش کر لیا. ماں کا کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ کافی برے معاملات ہیں، ذرا سا ہمارے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو لوگ ہمیں لوٹنے کے لیے آ جاتے ہیں. اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تیری شادی وقت سے کر دوں. میں تیری ابھی شادی نہیں کروں گی، ابھی صرف منگنی کروں گی. جب تو 16 سال کی ہو جائے گی تب شادی کروا دوں گی. میں نے کہا مجھ سے بڑے مرد سے میری شادی کروائیں گی؟ تو امی نے کہا کہ نہیں، وہ تجھ سے بڑا نہیں ہے، 20 سال کا ہے. 4 سال کے فرق سے کچھ نہیں ہوتا. جب تم 16 کی ہوگی تو وہ 20 کا ہوگا. لوگ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ لڑکی کا باپ کون ہے. تو انور وہاں پر ہنستا ہوا بیٹھ گیا اور امی نے کہا کہ یہ لڑکی کا باپ ہے. اور اسی طرح باتیں ہونے لگی. آج مجھے اس بات پر غصہ آ گیا کیونکہ مجھے میرے پاپا کی بہت یاد آ رہی تھی. اگر میرے پاپا اس دنیا میں ہوتے تو آج وہ اس بات پر کتنا خوش ہوتے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے. میں نے کہا کہ آپ نے کیوں کہا کہ وہ میرا باپ ہے؟ وہ میرا باپ نہیں ہے. وہ آپ کے کمرے میں ضرور ہوتا ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا باپ ہے. اس بات پر میری ماں نے مجھے تھپڑ دے مارا کہ وہ میرے کمرے میں نہیں ہوتا. یہ کس نے کہہ دیا؟ تو نے کہاں اسے دیکھ لیا؟ تو پاگل تو نہیں ہوگی؟ اور اگر کسی کے سامنے یہ بات کی تو تیری زبان کھینچ لوں گی. میری ماں نے آج مجھے اس طرح سے ڈانٹا تھا جتنا آج تک نہیں ڈانٹا تھا. میں حیران تھی کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کہا مجھ سے، اور مجھے بہت غصہ آیا. مجھ پر ہاتھ بھی اس نے پہلی دفعہ ہی اٹھایا تھا. صاف بات تھی کہ رات ہوتے ہی انور میری ماں کے کمرے میں چلا جاتا تھا. پھر وہ اس بات کو چھپا کیوں رہی تھی؟ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا. میرے دماغ میں بدلا آ گیا تھا. میں اپنی ماں کی سچائی سب کے سامنے لانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے پتہ چل جاتا کہ کچھ گڑبڑ ہے اس گھر میں. ضرور کچھ ایسا ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اور اب مجھے چیزوں کی سمجھ آ رہی تھی. میری دوست کو بھی میں نے سب کچھ بتایا. اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. تمہارے گھر میں بڑے ہیں، تم ان سے بات کرو. تمہاری ماں سب کو بے وقوف بنا رہی ہے، لیکن وہ میری ماں تھی. کیا مجھے ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. لیکن امی کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، انور کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. پر ایک رات زلزلہ آیا اور میں فوراً اپنے کمرے سے باہر آ گئی. میں اپنی امی کو بلانا چاہتی تھی کہ وہ بھی باہر آ جائیں، کہیں کچھ ہو نہ جائے. لیکن جب میں اچانک کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی. وہ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے بیٹھے تھے اور یہ ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ نہیں لگ رہا تھا. اب سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے صاف ظاہر ہو گیا تھا. باقیوں نے بھی ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. میری آنکھوں میں ہنسو آ گئے کہ میری ماں نے میرے مرے ہوئے باپ کو دھوکہ دیا. امی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ کچھ بھی بولنا نہیں، خاموش ہو جاؤ. میری ماں بھی رو رہی تھی. میں چپ ہو گئی. لیکن میری حالت بہت بری تھی. بہت گہرا صدمہ پہنچا تھا مجھے، دکھ پہنچا زیادہ. پھر میری ماں نے مجھے ساری بات بتائی جو سن کر میں حیران رہ گئی. اس کو سننے کی مجھے کوئی امید نہیں تھی. مجھے انور سے نفرت ہو رہی تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بائی بن کر ہمارے گھر میں آیا اور اس نے میری ماں کی عزت پر ہاتھ ڈالا. لیکن جب اپنی ماں کی بات سنی تو حیران رہ گئی. میری ماں کا کہنا تھا کہ ہم جس محلے میں رہتے تھے تمہارا باپ بھی اسی محلے میں رہتا تھا. اس کی میرے باپ کے ساتھ دوستی تھی. میں نے تمہارے باپ کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن میں اس کو پسند آ گئی اور اس نے میرے باپ سے نہ جانے کیا بات کی. تمہارے باپ نے مجھے خریدا تھا، اس نے میری قیمت ادا کی تھی. میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. میں ہمیشہ سے انور سے محبت کرتی تھی اور اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے باپ نے مجھے تمہارے باپ کے ہاتھوں بیچ دیا.
اور زبردستی میری شادی تمہارے باپ سے کروا دی۔ وہ یہاں آیا تو اس نے جھوٹ بولا کہ یہ محبت کی شادی ہے، کیونکہ میں اس سے پورے 15 سال چھوٹی تھی اور وہ مجھ سے بڑا تھا، اس لیے ہم لوگ ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ میں شادی سے کبھی بھی خوش نہیں تھی۔ انور کو میں کبھی بھول نہیں پائی اور اس نے بھی کسی اور سے شادی نہیں کی، لیکن جب مجھے ضرورت پڑی تو انور ہی میرے کام آیا۔ میں واپس اپنے محلے میں اسی لیے گئی تھی، میں نے اسے نکاح کر لیا اور یہ میرا شوہر ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو سب ہمیں نوچ نوچ کے کھا چکے ہوتے۔ تمہارے باپ کے رشتہ داروں نے ہمیں سڑک پر پھینک دینا تھا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، اسی لیے شروع میں پریشان تھی، کیونکہ تمہارا باپ میرا شوہر تھا۔ تمہارا باپ تھا جیسا بھی تھا، اس نے مجھے گھر دیا، اچھی زندگی دی، دولت دی، لیکن پھر میری محبت جاگ گئی، اور جس سے محبت ہوئی تھی وہ سامنے تھا۔ ہم ساتھ خوش رہنے لگے، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ محبت بے قابو ہو گئی اور ہم نے باقی سب کچھ بلا دیا۔ یہ بھی بھول گئی کہ میری ایک بیٹی ہے، لیکن محبت ایسی ہوتی ہے۔ تمہارے باپ کے ساتھ کبھی بے وفائی کرنے کا نہیں سوچا، کبھی اس کے سامنے انور کا نام تک نہیں لیا۔ وہ تو انور کو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اب وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ جو میری شادی ہوئی تو میں تمہارے جتنی تھی، کیا مجھے حق نہیں تھا اپنی زندگی جینے کا؟ اس بات پر میں خاموش ہو گئی اور میں نے ان کو کہا کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، جو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہے گا، لیکن ہمارا یہاں رہنا مناسب نہیں تھا، کیونکہ اگر کل کو یہ بات باہر نکل جاتی تو بڑا تماشا بن جاتا۔ ہم نے راتوں رات ہی اس گھر کا سودا کر دیا۔ یہ بات بھی گھر والوں کو بہت بری لگی اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کون سے ہمارے خیر خواہ تھے، اور ہم پرانے محلے میں چلے گئے گھر کو بیچ کے۔ ہم نے گھر لے لیا اور اب میں، انور اور امی ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ میرے رشتہ جہاں ہوا تھا وہیں پر میری شادی ہوگی۔ وہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ بابا کی یاد آتی ہے کیونکہ وہ میرے بابا تھے، لیکن میری ماں کو پورا حق ہے اپنی زندگی جینے کا۔ میں نے ساتھ دیا ان کا، جبکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، پھر بھی ان کو بیچ دیا گیا اور ان کے ساتھ بہت غلط ہوا تھا۔ اب ان کو اپنی زندگی اپنی مرضی اور خوشی سے جینے کا پورا حق تھا۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔